बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक और वीडियो के साथ आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की वीडियो में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ पेश की जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे और दूसरे लोगों का ईमान ताज़ा करने के लिए ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करेंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, क़बल इस वक्त किसी वाक़े की इतला देने को पेशन गोई कहते हैं। अल्लाह ताला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही आइंदा रूनुमा होने वाले बाज़ हालात से मुतल्लिफ़ फरमा देते थे, जिसकी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वाक़े की इतला क़बल इस वक्त इरशाद फरमा देते। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी नबी हैं, इसलिए आपने जिन जिन बातों की पेशन गोई फरमाई वो सारी बातें सच साबित हुई। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद पेशन गोइयां वीडियो में जानते हैं। नाज़रीन, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले अरब की ये कैफियत थी कि तमाम अहले अरब कहानों नजूमियों के जाल में गिरफ्तार थे। मशहूर कहानों के पास लोग दूर दराज से सफर करके आते थे और उनसे मुस्तकबिल और गैब की बातें दरियाफ्त करते थे। काहन झूठ मूठ की बातें सुनाकर पूरे मुआशरे को बेवकूफ बनाया करते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब पैगंबर बनाकर मबऊस फरमाया तो उनके लिए सबूत नबुवत की सबसे बड़ी दलील गैब की खबरें और पेशन गोइयां थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकबिल के वाक़यात और बातों को इस तरह से पेश फरमाते कि गोया खुली आंखों से देख कर बता रहे हों। जिन जिन बातों की अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी वो सब की सब पूरी हुई। ये पेशन गोइयाँ मुख्तलिफ औकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ हालतों में सादिर हुई और उनकी इत्तला मुख्तलिफ सूरतों में दी गई। मसलन कभी नज़ूल वही की सूरत में, कभी आलम ख्वाब में और कभी कल्ब मुबारक पर अलका करके। कुरान करीम में इरशाद है कि ये गैब की बातें हम आपकी तरफ वही करते हैं, इससे पहले आप और आपकी कौम इनको नहीं जानती थी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों को ये इम्तियाज हासिल है कि वो वाज़ेह और जाहिर हैं और शक और तावील से बहुत दूर हैं। मसलन गालिबन रोम, खिलाफत राशिदा, फतह शाम, फतह इराक और कैसर व कसरा की सल्तनतों पर फतह व नुसरत की तमाम पेशन गोइयाँ सरीह और वाज़ेह हैं, बल्कि वो ऐसी अजीमुल शान हैं जिनको देखकर और सुनकर तमाम आलम हैरान हैं। नाज़रीन, ग़ज़वा खंदक के मौके पर खंदक खोदते हुए एक सख्त चट्टान हायल हो गई। जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उसको तोड़ने से आजिज आ गए और चट्टान बावजूद कोशिश के ना टूट सकी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की गई। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ज़रबें लगाई। हर ज़रब पर चट्टान से रोशनी फूटती। बल्कि बुखारी शरीफ, मस्नद अहमद और सनन नसाई में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली बार बिस्मिल्लाह कहकर कुदाल मारी तो चट्टान 1/3 टूट गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे मुल्क शाम की कुंजियां अता की गई हैं। खुदा की कसम, मैं शाम के सुर्ख महलात इस वक्त अपनी आंखों से देख रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा कुदाल मारी तो दूसरा 1/3 टुकड़ा टूट कर गिर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, फारस की कुंजियां मुझको अता हुई। खुदा की कसम, मदाइन के कसर अबीज को इस वक्त अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तीसरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर कुदाल मारी तो बकिया चट्टान भी टूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, यमन की कुंजियां मुझे अता हुई। खुदा की कसम, सनआ के दरवाजों को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अमीन ने मुझे खबर दी कि मेरी उम्मत इन शहरों को फतह करेगी। तारीख उठाकर देख लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोइयाँ हूबहू पूरी हुई। बल्कि एक सहाबी रसूल जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है
وہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کر رہے تھے کہ ایک بہت سخت قسم کی چٹان نکلی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ خندق میں ایک چٹان ظاہر ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اندر اترتا ہوں۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے، جبکہ اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا پیٹ پتھر سے بندھا ہوا تھا اور ہم لوگوں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور چٹان پر مارا، چٹان بالوں کے ڈھیر کی طرح بہہ گئی۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ گھر جا کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں کچھ جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو پیسے، پھر ہم نے گوشت کو چولہے پر ہانڈی میں رکھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آٹا گوندھا جا چکا تھا اور گوشت چولہے پر پکنے کے قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیں اور 2 دیگر افراد کو ساتھ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کتنا ہے؟ جب میں نے سب کچھ بتا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت ہے اور نہایت عمدہ ہے، اپنی بیوی سے کہہ دو کہ چولہے سے ہانڈی نہ اتارے اور نہ تنور سے روٹی نکالے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ سب لوگ چلیں۔ چنانچہ تمام انصار و مہاجرین تیار ہو گئے۔ جب جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام مہاجرین اور انصار کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا بھی تھا؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اندر داخل ہو جاؤ، لیکن دیکھو ازدحام نہ ہونے دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کا چورا کر کے اس پر گوشت ڈالنے لگے۔ جب بھی روٹی اور گوشت نکالتے ہانڈی اور تنور دونوں کو ڈھانک دیا کرتے۔ ہانڈی کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قریب فرماتے اور نکال کر دیتے۔ اس طرح روٹی کو توڑنے اور گوشت ڈالنے کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ تمام صحابہ شکم سیر ہو گئے اور کھانا بچ بھی گیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سے فرمایا کہ اب یہ کھانا خود تم کھاؤ اور لوگوں کے یہاں ہدیے میں بھیجو، کیونکہ لوگ آج کل فاقے میں مبتلا ہیں۔ ایک روایت میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بھوکے ہیں۔ میں فوراً اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی بھوک کی حالت میں دیکھا ہے۔ میری بیوی ایک تھیلا نکال کر لائی جس میں 1 صاع جو تھے۔ گھر میں ہمارا ایک بکری کا بچہ بھی بندھا ہوا تھا۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو کو چکی میں پیسا۔ جب میں ذبح سے فارغ ہوا تو وہ بھی جو پیس چکی تھی۔ میں نے گوشت کی بوٹیاں کر کے ہانڈی میں رکھ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری بیوی نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا کہ بہت سے آدمی آ جائیں اور کھانا کم پڑ جائے۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے کان میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایک چھوٹا سا بچہ ذبح کیا ہے اور 1 صاع جو پیسے ہیں جو ہمارے پاس تھے، بس آپ اپنے ساتھ چند آدمیوں کے ساتھ تشریف لے چلیں۔ لیکن ہوا کچھ اور ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت بلند آواز سے فرمایا کہ اے اہل خندق، جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کروایا ہے، بس اب سارا کام چھوڑ دو اور جلدی چلے چلو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں آ نہ جاؤں ہانڈی چولہے پر سے نہ اتارنا اور نہ آٹے کی روٹیاں پکانا شروع کرنا۔ میں
اپنے گھر آیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے کہا کہ تم نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ آخر میری بیوی نے گندھا ہوا آٹا نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنے لعاب دہن کی آمیزش کر دی اور برکت کی دعا کر دی۔ ہانڈی میں بھی آپ نے لعاب دہن کی آمیزش کی اور برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایک روٹی پکانے والی کو بلاؤ، وہ تمہارے ہمراہ روٹی پکائے اور گوشت ہانڈی سے نکالتی جائے، لیکن چولہے سے ہانڈی نہ اتارنا۔ صحابہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اتنے ہی کھانے کو سب نے اس قدر کھایا کہ بچہ بھی رہ گیا۔ جب تمام لوگ واپس ہو گئے تو ہماری ہانڈی اسی طرح سے ابل رہی تھی جس طرح شروع میں تھی اور آٹے کی روٹیاں برابر پکائی جا رہی تھیں۔ بہرحال ناظرین، ایک اور پیشن گوئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے واعظ میں قیامت تک پیش آنے والے متعدد امور کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں بھول گیا، مگر جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو یاد آ جاتی ہیں، یعنی واقعہ ہونے کے بعد پہچان لیتا ہوں کہ یہ وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ جس طرح کسی شخص کی صورت یاد ہو اور وہ غائب ہو جائے، پھر جب اسے دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ ناظرین، تیسری پیشن گوئی زرقانی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا کہ کیا قالین ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ قالین ہمارے گھر میں کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان قریب تم قالینوں اور عمدہ فرشوں پر بیٹھو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھا جب ہم قالینوں پر بیٹھے تھے۔ ناظرین، چوتھی پیشن گوئی ابو داؤد شریف میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے بھوک اور دوسرے نے رہزنی کی شکایت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے نکلے گی، اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ امن و امان اپنی زندگی میں دیکھا۔ ناظرین، پانچویں پیشن گوئی بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ہی ان پر غالب ہوں گے۔ چھٹی پیشن گوئی بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غزوہ بدر میں کفار کے مقتولین کی قتل گاہ کی اطلاع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جگہ بتائی دشمن اسی جگہ پر قتل ہوئے، یعنی غزوہ بدر کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جان نثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے مقام بدر روانہ ہوئے۔ اس قافلے کے آگے 2 سیاہ رنگ کے اسلامی پرچم تھے، جن میں سے ایک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعۃ المبارک کو جنگ بدر کی ابتدا ہوئی۔ مقام بدر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے پرانے راستے پر تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں ایک کنواں تھا۔ ملک شام سے آنے والے قافلے اس مقام پر ٹھہرا کرتے اور اس کنویں کے مالک کا نام بدر بن عامر تھا، اسی سے اس جگہ کا نام بدر پڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی اثنا میں یہ خبر بھی مکہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قریش مکہ کے شام سے آنے والے قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں، اور اس پر مزید یہ
کہ عمر بن حضرمی کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ بھی پیش آ گیا، جس سے قریش مکہ مزید بھڑک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور اس واقعے کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام نے جواب میں جانثارانہ تقریریں کیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم سمندر میں کود جائیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا رب خود جا کر لڑیں، ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے اور ہم لوگ واقعی آپ کے تابع فرمان ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا حکم فرمائیں، انشاءاللہ اسلام ہی غالب آئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کا یہ جذبہ ایمانی دیکھا تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس فرت مسرت کے باعث چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا رخ زیبا اٹھا کر ان سب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھ سے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قسم بخدا میں ابھی سے کفار کے سرداروں کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا اور اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتولوں میں سے ہر ایک کا محل قتل بتا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کافر وہاں ہی قتل ہوا۔ ناظرین، 7ویں پیشن گوئی صحیحین میں ہے کہ خیبر میں یہود کے کئی مضبوط قلعے تھے، ہر روز مسلمان مجاہدین زور آزمائی کر کے واپس لوٹ آتے، لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا اور اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ یعنی مدینہ کے قریب یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا جس کے سامنے تمام لشکروں کے قدم اکھڑ جاتے اور شہ سوار دم توڑ جاتے۔ اس قلعے کی بلند و بالا 4 دیواری کی گئی تھی کہ اس کی بلندی تک دشمن کے تیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس 4 دیواری کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ پہلے دن حضرت ابوبکر اپنی تلوار لہراتے ہوئے نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور تمام مسلمان آپ کے پیچھے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلے اور دشمن کے ساتھ خوب لڑے، لیکن اسی دوران آفتاب غروب ہو گیا اور مسلمان قلعے میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس لوٹ آئے۔ دوسرے دن حضرت عمر نے جھنڈا اٹھایا اور دشمن کے ساتھ خوب مقابلہ کیا، لیکن قلعہ پھر بھی فتح نہ ہوا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ایک بار پھر مسلمان واپس لوٹ آئے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کل ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو خود بھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح دے گا۔ لوگوں نے اس حال میں رات بسر کی کہ ہر شخص کی تمنا تھی کہ اسے یہ شرف حاصل ہو۔ آپس میں سرگوشی کرتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو جھنڈا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں نے صرف اسی دن امارات کی تمنا کی تھی، اس امید پر کہ میں وہ شخص ہو جاؤں جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں کا ایک ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گیا، تعداد مکمل ہو گئی اور صفیں سیدھی ہو گئیں، سب گردنیں لمبی کر کے دیکھنے لگے اور تمنا اور آرزو کرنے لگے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوئی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، آشوب چشم میں مبتلا تھے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، علی تجھے کیا ہوا؟
مولا علی علیہ السلام نے عرض کی کہ آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ مولا علی قریب ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن رکھا تو ان کو شفا ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا اور فرمایا کہ یہ علم لو اور اسے لے چلو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے فتح دے۔ مولا علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں ان کے ساتھ قتال کروں تاکہ وہ ہماری طرح ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہی چلے جاؤ، ان کے میدان میں اتر کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا اور ان کو بتانا کہ ان پر اللہ کا کیا حق واجب ہے۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام یہودیوں کے اس قلعے کے قریب گئے تو قلعے کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانکا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ مولا علی نے فرمایا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہودی نے کہا کہ قسم ہے اس کتاب کی جو موسیٰ پر نازل ہوئی، تم ضرور غالب رہو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جھنڈا عطا فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ ناظرین، 8ویں پیشن گوئی کچھ اس طرح سے ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر میں گرفتار ہوئے تو فدیے کے مطالبے پر فرمایا کہ میرے اندر استطاعت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جو ام الفضل کے پاس چھوڑ آئے ہو، اس کو دے کر آزاد ہو جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ 9ویں پیشن گوئی بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے وصال کی اور حضرت فاطمہ کے سب سے پہلے جنت میں پہنچنے کی بشارت دی۔ ناظرین، 10ویں پیشن گوئی صحیحین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ہندوستان میں اسلام کے داخل اور غالب ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچائے گا، اور وہ جو غزوہ ہندوستان میں شریک ہوگا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس غزوہ میں شریک ہونے کی تلقین فرمائی۔ 11ویں پیشن گوئی ترمذی شریف میں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب سے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ فرمایا کہ اس وقت خواب میں میری امت کے کچھ لوگ تخت شاہی پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے دکھائی گئے، یہ بحر اخضر میں جہاد کے لیے اپنے جہاز ڈالیں گے۔ ناظرین، 12ویں پیشن گوئی مسند امام احمد میں ہے کہ بیت المقدس اسلام کا دوسرا قبلہ ہے اور اس کی تولید، انتظام، انصرام اور اہتمام امت محمدیہ کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تولید کی بشارت دی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ 13ویں پیشن گوئی زرقانی میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امرکابی میں مکہ معظمہ گئے۔ وہاں جا کر وہ اس قدر سخت بیمار پڑے کہ ان کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا اضطراب دیکھ کر ان کو تسلی دی اور ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ اگر خدا نے چاہا تو ابھی نہیں مرو گے، اگر خلوص سے کام کرو گے تو تمہیں عظیم درجہ ملے گا، بہت سارے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سوں کو نقصان پہنچے گا۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عجم کے فتوحات کی پیشن گوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سپہ سالار بن کر کسرا کا تاج و تخت حاصل کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ جبکہ مجوسیوں کو نقصان پہنچا۔ ناظرین، 14ویں پیشن گوئی صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اطلاع دی کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر وہ ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔
کہ سب سے پہلے ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا انتقال فرما گئیں، جو سب سے زیادہ سخی تھیں۔ عربی محاورے میں سخی کو لمبے ہاتھ والا کہتے ہیں۔ ناظرین، 15ویں پیشن گوئی صحیحین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفائے راشدین کی بشارت دی اور خلافت راشدہ کی مدت بھی بتاتی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی، پھر بادشاہی ہو جائے گی، اور یہ 30 سال کی مدت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر تمام ہوتی ہے۔ ناظرین، 16ویں پیشن گوئی کتب احادیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جن فتنوں کا آغاز ہوا اور مسلمانوں میں جو خانہ جنگیاں پیش آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں مسلمانوں کو پہلے سے متنبع فرما دیا تھا۔ ناظرین، پیشن گوئی نمبر 17 یہ ہے کہ مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فرمایا کہ یہ شخص فتنے کا قفل ہے، یعنی جب تک عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیں گے فتنہ بھی مقید اور بند رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت تک مسلمانوں میں کوئی فتنہ اور فساد رونما نہیں ہوا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو فتنہ فساد شروع ہو گیا۔ اسی طرح پیشن گوئی نمبر 18 ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی۔ چنانچہ حضرت عثمان اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ ناظرین، پیشن گوئی نمبر 19 شرح المواہب میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر ممبر پر چڑھے، پھر فرمایا کہ میرے اس فرزند کے ذریعے سے خدا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان مصالحت کرائے گا۔ یہ پیشن گوئی حضرت علی کی شہادت کے 6 ماہ بعد پوری ہوئی اور طرفداران علی اور حامیان معاویہ کے درمیان چند شرائط پر صلح ہو گئی۔ پیشن گوئی نمبر 20 شرح بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چوم رہے تھے اور آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگ شہید کریں گے۔ پیشن گوئی نمبر 21 سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک حجاز میں ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی بصرہ کی اونٹوں کی گردنوں کو روشن نہ کرتے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ آگ ہمارے زمانے میں 653 ہجری میں مدینہ میں ظاہر ہوئی۔ ناظرین، پیشن گوئی نمبر 22 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں عورتیں تجارت میں اپنے مردوں کا ہاتھ بٹایا کریں گی، جو کہ آج کل واضح ہو گیا ہے۔ پیشن گوئی نمبر 23 بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی کثرت کا فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سود نہ کھائے، اگر براہ راست نہیں کھائے گا تو اس کا غبار یا دھواں اڑ کر اس تک ضرور پہنچے گا۔ پیشن گوئی نمبر 24 صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائیں گے اور مخالفت قوتیں ان کے خلاف جمع ہو جائیں گی۔ حاضرین نے پوچھا کہ کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم اس وقت کثیر ہوگے، لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج اس پیشن گوئی کو ہم سب اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ پیشن گوئی نمبر 25 صحیح مسلم میں فتنوں اور آثار قیامت کے سلسلے میں متعدد حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اور صریح الفاظ میں اپنی امت کو یہ اطلاع دے دی کہ آخر زمانہ میں دجال کے ظہور اور نزول مسیح سے پہلے ملک شام میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان
عظیم خونی معرکے پیش آئیں گے۔ گو اس ملک میں ان دونوں کے درمیان صلیبی جنگوں نے اس قسم سے سینکڑوں خونی معرکے پیش کیے ہیں، مگر جنگ عظیم نے شام کی جو صورتحال پیدا کر دی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات آنے والے خونی معرکوں کی تقریب اور تمہید ہیں۔ پیش گوئی نمبر 26 ابو داؤد اور بیہقی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح سے پکاریں گی جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالے پر گرتے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اس لیے کہ اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد ان دنوں زیادہ ہوگی، لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر خس و خاشاک ہوتے ہیں کہ سیلاب ان کو بہا لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا، دنیا اور فوائد دنیا کی محبت اور موت کا بزدلانہ خوف۔ اور بھی کثیر پیش گوئیاں کتب احادیث میں موجود ہیں جو حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں یا ابھی پوری ہونی ہیں، بلکہ ناظرین قیامت کے آنے سے قبل بہت ساری علامات کا ذکر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ قیامت کی علامات صغریٰ میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب بنی الساعۃ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے، جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے، لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا، امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے، نیک لوگوں کی بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو۔ جب یہ علامتیں ہو چکیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا، اس میں سرخ آندیاں آئیں گی،
آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پے در پہ کئی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ زمانہ وقت کے گھوڑے کو پر لگائے جس تیزی سے گزر رہا ہے، اسی تیزی سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہیں اور اب کچھ ہی علامات باقی ہیں۔ دجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتا دیا کہ صحابہ آنسوں سے تر آنکھوں کے ساتھ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج کے قبل کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش، ٹی وی، کمپیوٹر، موبائل وغیرہ کے ذریعے یہ سب عام ہو رہا ہے۔ اونچے اونچے اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہیں۔ مساجد سے دجال کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ پانی کی قلت ہوگی۔ دجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی بہت بڑی تیزی کے ساتھ تجربات میں مصروف ہیں۔ روایات میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہہ بالا رکھنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ الاسکا میں لگائے گئے پروگرام شارپ کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے لد میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیحا کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں، جہاں دنیا کا انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس پر KFIR درج ہے۔ واضح رہے کہ دجال کے ماتھے پر بھی کاف فے رے تحریر ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی میں یہودیوں کو پناہ دینے والے درخت غرقد کا بھی ذکر ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھروں، درختوں کی اوٹ لیں گے تو سوائے غرقد کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گے، اور معروف ملکی و غیر ملکی ویب سائٹس کے مطابق یہودی غرقد کے باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے ظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب، خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہیں گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچھ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرق وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطی ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ
کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ بہت مشکل آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا بھی آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بے جا استعمال سے دیر رات تک جاگنے، فیشن اور غیر مسلموں کا انداز اپنانے سے نمازوں کو ترک کرنے سے روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہو جائے گا۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کو ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع کیا جائے گا۔ یہ سب سن کر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مرد و عورت سب کا یہی حال ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ یعنی اس طرح تو عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو ننگا دیکھیں گے تو پھر سب کو عریاں حالت میں جمع کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کا معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت اور ہولناک ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہی بھول جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں گو کے تمام لوگ ننگے آئیں گے، لیکن ہر شخص کی عریانیت ایک دوسرے کی نگاہ سے اوجھل ہوگی اور کوئی کسی کو ننگا نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس دن کا معاملہ ہی ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنی اپنی فکر میں مستغرق ہوگا۔ ہر طرف نامہ اعمال پھیلے ہوئے ہوں گے، لوگ حساب و مواخذے کے مراحل اور قیامت کی ہولناکیوں میں اس طرح سے گرفتار ہوں گے کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی کہ کون کس حال میں ہے، اور کسی کو کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ دوزخی منہ کے بل چل کر میدان حشر میں آئیں گے۔ ناظرین، یہ بات تو تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم سے سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، الغرض کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہوں۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، کون ہے جس کی بادشاہی ہے اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور مغرور بادشاہ؟ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا، اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو نئے سرے سے زمین اور آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے گوشت بھی چڑھ جائے گا۔ ناظرین، اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان پورا ہوگا جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ فردن
فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انوار سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد شہداء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ پھر وہ کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا، کسی کو چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھر ہو جائیں گی، اور ان کافروں کے دل دہل جائیں گے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن نہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہداء اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مرا ہوگا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مرا ہو وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھے گا، اور جو زنا کرتا ہوا مرا ہو وہ اسی طرح سے زنا کی حالت میں اٹھے گا۔ ناظرین، اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبر سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے، اور فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ آپ کو یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور سب لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا۔ کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے اور ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے ہیں میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ کچھ اہل ایمان پیدل پہنچیں گے اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان حشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر 2 اور کسی پر 10 آدمی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ منزل کی طرف رواں دواں ہوگی، اور وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرت تک نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے، اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروپوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسرے لوگ ایمان والوں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء کے ساتھ ہو جائیں گے، نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ، عابد لوگ عابدوں کے ساتھ، متقین کے ساتھ گروہ میں شامل ہو جائیں گے، شہداء کے ساتھ، اور مجاہدین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ الغرض جو جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اور جن اعمال کے ذریعے اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ اس دن بے نمازی بے نمازیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور روزوں کو چھوڑنے والے روزوں کو چھوڑنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ نہ دینے والے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، زنا کرنے والے زنا کرنے والوں کے ساتھ، اور شراب پینے والے شرابیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ ماں باپ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ وہ دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور آگ برسا رہا
ہوگا، زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد و اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور کچھ لوگ سینے تک پسینے میں ڈبوئے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب حساب کتاب کی ابتدا ہوگی اور نامہ اعمال کھلنا شروع ہو جائیں گے تو لوگوں کو پسینہ آئے گا، اور وہ پسینہ اس قدر بہے گا کہ زمین کے اندر 70 گز تک چلا جائے گا اور ان کے لیے لگام بن جائے گا، یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا، یعنی وہ پسینہ ان کے دہنوں تک پہنچ کر لگام کی طرح ان کے منہ کو جکڑ لے گا، وہ بات چیت کرنے پر بھی قادر نہیں ہو سکیں گے۔ ناظرین، حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ ناظرین، جب اہل ایمان کا نمبر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا انداز اہل ایمان سے کچھ بھلا ہوگا۔ ایک مومن آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب لایا جائے گا اور اس پر اپنا امن اور رحمت ڈال دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن سے سوال کرے گا کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، تو اس وقت مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، ہاں یا رب العالمین، میں نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس کے اس گناہ کے بارے میں سوال کرتا جائے گا، اور وہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا، اور اس وقت وہ مومن سوچنے لگے گا کہ اب تو میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا اور جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا اور تیرے گناہوں پر آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو جنت میں بھیج دے گا۔ ناظرین، جب یہ سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے جائیں گے، تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا اور میزان کو سجایا جائے گا۔ تمام مسلمانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میزان قائم کیا جائے گا، اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ناکام ہوں گے، اور جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وہ دن نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے نادار لوگ ہوگی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گنہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گنہگار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، قیامت ایک اٹل حقیقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع فرمائی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی جو انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ وہ انبیاء بھی اپنی قوموں کو قیامت سے ڈراتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، قیامت آنے والی ہے، اس دن سب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے۔ اب قیامت بہت قریب
قریب آ چکی ہے۔ اس کی مزید بھی چند علامات ہمیں بتائی گئی ہیں۔ دوستو یہ علامات ضرور سن لیں، کیونکہ اگر کسی فتنے کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو یا کسی حادثے کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو تو یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شر سے بچا لے گا۔ اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے تاکہ وہ ان فتنوں سے اور شر سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ناظرین، قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی نشانی یعنی قیامت کا بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ یہ دجال بنی آدم کی نسل سے ہوگا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال کسی ٹیکنالوجی یا ایک بہت بڑی قوم کا نام ہوگا، تو نہیں، یہ ایک انسان ہوگا۔ جس طرح بنی آدم انسان ہوا کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح سے انسان ہوگا۔ البتہ اس کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ دجل کا معنی ہوتا ہے فریب اور جادو کے ذریعے لوگوں کو ورغلانا، ان کے اوپر اپنی بات مسلط کرنا۔ جیسے جادوگر ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں اور جو گیند ہاتھ میں پکڑ کر وہ گم کر دیتا ہے، حالانکہ وہ در حقیقت وہ گیند اس کے ہاتھ میں ہی کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے، مگر وہ اپنے دجل اور چالاکی سے اس کو ایسے چھپا لیتا ہے جیسے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ گیند اچانک غائب ہو گئی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس فتنہ مسیح دجال سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ بلکہ بعض اوقات اس کی تلقین فرماتے کہ ہم سب بھی یہ دعا پڑھا کریں۔ دوستو، ہم لوگوں نے دجال کو بہت ہی چھوٹا اور عام سا فتنہ سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی معلومات کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ فتنہ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ اس کی آگاہی ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دجال کے نام کا مطلب کیا ہے، اب یہ سمجھ لیجئے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور دوسری آنکھ کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ لیکن اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں ہوں گی مگر ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ لوگوں کے حالات بدلنے پر قادر ہوگا، اچھے خاصے بندے کو مرض میں مبتلا کرے گا اور انتہائی بیمار اور ضعیف آدمی کو بالکل درست اور تندرست کر دے گا۔ کسی علاقے سے گزرتے ہوئے وہاں کے مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، اس طرح کہ وہ مردے بولنے لگیں گے اور زندوں جیسی حرکتیں کرنے لگیں گے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور اس کو ایک بہت بڑی سپر طاقت سمجھیں گے۔ یہ اپنے سامنے لوگوں کو عذاب دیا کرے گا، ان کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے گا، کیونکہ اس کے پاس ایک نقلی دوزخ اور نقلی جنت بھی ہوگی۔ لکھا ہے کہ اس کے دائیں طرف جنت ہوگی اور بائیں طرف جہنم ہوگی۔ اس فتنے سے بالکل نہیں گھبرانا۔ جس شخص کو دجال اپنی جہنم میں ڈال دے گا وہ جنتی ہوگا، اور جس کو جنت میں ڈال دے گا وہ شخص جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس فتنے کی سرکوبی اور اس سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اس کے بارے میں مکمل آگاہی اور جانکاری پھیلائی جائے۔ یہ ایک ایسا خطرناک فتنہ ہوگا، یہ دجال کذاب اپنے سامنے لوگوں کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نور اسلامک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں، ساتھ ہی جڑے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری یہاں پر جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔